अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कंपनियों को हिंदुस्तान के हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिफा, तोानाई, ज़राअत और इंश्योरेंस शोबों में सरमायाकारी करने की दावत दी है और कहा कि मुल्क सरमायाकारी के लिए मौक़े, इम्कानात और खुलेपन की पेशकश करता है। मोदी ने इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान के ताल्लुक से दुनिया में उम्मीद अफजाई का माहौल है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसेस 12 लाख को पार कर गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 29,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस केसेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 45,720 नए मामले सामने आए हैं। पहली बार एक दिन में मरने वालों की तादाद 1,000 को पार कर गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी करदा अपडेट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसेस की कुल तादाद 12,38,635 हो गई है। मैं कोई ट्रंप नहीं हूं, अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए नहीं देख सकता। इस तरह का इजहार ख्याल महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के तर्जुमान अखबार सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय रावत को दिए गए इंटरव्यू में कोरोना वायरस के तनाजुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरह का तंज किया। उद्धव ठाकरे ने रियासत में जारी पाबंदियों के बारे में वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोरोना का बहरान अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पाबंदियों में फिलहाल नरमी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में हमारे सामने मुख्तलिफ चैलेंजेस आए हैं और हमने सभी का खुलकर मुकाबला किया है। रियासत में कोरोना और लॉकडाउन के ज़िमन में अपने लाहिया अमल की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तक ये मालूम नहीं है कि यह जंग कब ख़त्म होगी। मैं ट्रंप नहीं हूँ, मैं अपने लोगों को अपनी नज़रों के सामने तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए पाबंदियों में वाज़ेह नरमी नहीं की जा रही है। पीर की रात गाजियाबाद के विजयनगर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हुए सहाफ़ी विक्रम जोशी की चारशुम्बे के रोज अस्पताल में इलाज के दौरान जांवर न हो सके। शरपसंदों के जरिए गोली मारे जाने के बाद विक्रम जोशी को गाजियाबाद के नेहरू नगर वाक़े यशोदा हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां वो जांवर न हो सके। सहाफ़ी ने भांजी से बदतमीजी करने वाले एक नौजवान की पुलिस से शिकायत की थी। इनके अहले खाना का कहना है कि इस शिकायत के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा विक्रम को भुगतना पड़ा। दरअसल अहले खाना के मुताबिक शिकायत करने से नाराज बदमाशों ने विक्रम पर इस वक्त गोली चलाई जब वो अपनी 2 बेटियों के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इनकी मौत के बाद कांग्रेस समेत रियासत की तमाम अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत पर हमला करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। अपोजिशन की तरफ से योगी हुकूमत पर हमले भी तेज हो गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक दिल दहला देने वाले वाक़ात पेश आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव, बीएसपी के सदर और साबिक वज़ीर आला मायावती, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के बाद अब कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने भी योगी हुकूमत पर हमला किया। सहाफ़ी के कत्ल पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ की मुखालिफत करने पर सहाफ़ी विक्रम जोशी का कत्ल कर दिया जाता है। गमज़दा खानदान को मेरी तरफ से ताज़ियत। वादा था रामराज का, दे दिया गुंडा राज। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ ट्वीट के सिलसिले में मारूफ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ मुजरिमाना तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के काबिल एतराज़ ट्वीट का खुद नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के साथ साथ ट्विटर इंडिया को भी इस मामले में फरीक बनाया है। उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की तरह ईद उल अजहा पर भी कोरोना का साया मंडला रहा है और मुसल्लियान को एक बार फिर ईदगाहों और मसाजिद के बजाय घरों में ही नमाज ईद अदा करनी होगी। साथ ही इन्हें कुर्बानी की इजाज़त तो होगी, मगर ममनुआ जानवरों यानी गाय, गौवंश के जानवर की कुर्बानी की कतई इजाज़त नहीं होगी। अलावा ये कुर्बानी लोग घरों में ही करें और खुली जगह पर हरगिज नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश रियासत की योगी हुकूमत ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें पुलिस और इंतजामिया को मजीद चौकस रहने की हिदायत देते हुए कहा गया है कि हसास इलाकों का ड्रोन कैमरों से निगरानी करें। समाज दुश्मन अनासिर जो मजहबी जज्बात भड़काने के लिए अफवाहें फैलाते रहते हैं, इनके खिलाफ सख्त कदम उठाएं। सोशल मीडिया की मौसर निगरानी के लिए भी कहा गया है। रियासत के डीजीपी हरीश चंद अवस्थी के जरिए तमाम जोन अजला के पुलिस सरबराहान के लिए जारी किए गए इस गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि ईदगाहों और मसाजिद पर खुसूसी नज़र रखी जाए ताकि नमाजियों की भीड़ इकट्ठा ना हो। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पर हर हाल में अमल को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। ये भी कहा गया है कि कुर्बानी सिर्फ घरों में ही हो, ये भी यकीनी बनाएं। खुली जगह में कुर्बानी होगी, ना ही गोश्त ले जाने की इजाज़त होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के एक रुकन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत करेंगे। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने सहाफियों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि तमाम वज़राए आला को
اس تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے رام مندر بھومی پوجن کے لیے 5 اگست کو ایودھیا آنے سے اتفاق کیا ہے۔ وہ پہلے ہنومان گڑھی جائیں گے، اس کے بعد بھومی پوجن تقریب میں حصہ لینے سے پہلے رام للا کے درشن کریں گے۔ اس دوران شیو سینا نے کہا کہ رام مندر کی سنگ بنیاد تقریب سے پہلے بابری مسجد انہدام کیس کی برطرفی، رام جنم بھومی تحریک کے شہیدوں کو صحیح خراج عقیدت ہوگا۔ شیو سینا کے ترجمان سامنا میں لکھا گیا ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ بابر ایک حملہ آور تھا تو بابری کیس از خود ختم ہو جانا چاہیے۔ بابری مسجد انہدام کیس کی سماعت کرنے والی ایک خصوصی عدالت 92 سالہ LK اڈوانی کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 24 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ بابری مسجد انہدام کیس کی فی الحال ضابطہ فوجداری کی دفعہ 313 کے تحت 32 ملزمین کے بیانات ریکارڈ کرنے کے مرحلے میں ہے، جس میں انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف استغاثہ کے ثبوتوں سے انکار کریں۔ عدالت سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق 31 اگست تک مقدمے کی سماعت مکمل کرنے کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر سنوائی کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس دوران سینئر BJP لیڈر LK اڈوانی سے ملاقات کی، جو 2 دن بعد عدالت میں بیان ریکارڈ کرنے والے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ امت شاہ کے ساتھ کئی سرکاری وکلا بھی تھے، جنہوں نے 92 سالہ لیڈر سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ مہاراشٹر کے وزیر اور شیو سینا کے لیڈر عبدل ستار نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے لیے مثبت پائے گئے ہیں۔ ستار، جو اورنگ آباد حلقے کے سیلار کے رکن اسمبلی ہے، اپنے فیس بک پوسٹ میں یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ممبئی میں ہوم کوارنٹائن ہیں۔ انہوں نے ان سے رابطے میں آنے والے افراد سے خواہش کی ہے کہ وہ ٹیسٹ کرائیں۔ جموں کشمیر کے انتظامیہ نے پوری کشمیر وادی میں 6 روزہ مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے، لیکن باندی پورہ ضلع اس سے مستثنا ہے۔ اتر پردیش کے بلیا ضلع کے ڈسٹرکٹ کورٹ کو کورونا وائرس کیس میں اضافے کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے۔ منی پور میں 14 دنوں کے لیے کرفیو جیسی تحدیدات عائد کر دی گئی ہے، جن کا آغاز جمعرات کو دن کے 2 بجے سے ہوگا۔ مرکزی زیر انتظام علاقے چندی گڑھ کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ویکینڈ کرفیو نافذ کرنے کے بارے میں ازسر غور کرے گا۔ اس سے پہلے پنجاب اور ہریانہ نے اس تجویز کو منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آسام حکومت نے وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بین ضلعی سفر پر پابندی لگا دی ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے دعویٰ کیا ہے کہ سماجی برائی طلاق ثلاثہ کو ختم کرنے کے لیے قانون کے بنائے جانے کے بعد ملک میں طلاق ثلاثہ کے معاملات میں 82% کمی آئی ہے۔ انہوں نے پریس انفارمیشن بیورو پر جاری کردہ اپنے ایک مضمون طلاق ثلاثہ بڑی اصلاح بہتر نتائج میں 1 اگست کو یوم حقوق مسلم خواتین قرار دیا۔ 1 اگست 2019 کو ہی طلاق ثلاثہ قانون منظور کیا گیا تھا۔ اس سال کورونا بحران کی وجہ سے عید الاضحیٰ کا تہوار ہندوستان میں تنازع کا شکار ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے قربانی اور عید الاضحیٰ کی نماز کو لے کر حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ آسانیاں میسر کی جائیں اور قربانی کا راستہ ہموار کیا جائے، لیکن اس مطالبے پر اپنی نفرت بیانی کے لیے مشہور BJP رکن اسمبلی سنگیت سوم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ BJP لیڈر کا کہنا ہے کہ جس طرح اعظم خان کی عید جیل میں ہوئی ہے، شفیق الرحمان برق کی بھی عید جیل میں ہوگی۔ سنگیت سوم نے کہا کہ بقرعید پر کھیتی کرنے والے جانوروں کو کاٹا جائے گا۔ سنگیت سوم کا کہنا ہے کہ ساگ آلو کھا کر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ دراصل شفیق الرحمان برق نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ اور مسجد کھولے جانے کی وکالت کی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے قربانی کے لیے مویشی بازار لگائے جانے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ مہاراشٹر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو علامتی قربانی کرنے یا آن لائن بکرا خرید کر قربانی کرنے کے احکامات جاری کیے جانے پر مہاراشٹر کے سابق وزیر و ریاستی کانگریس کے نائب صدر محمد عارف نسیم خان نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، وزیر داخلہ انل دیشمکھ اور وزیر محصول بالا صاحب تھوراٹ کو لکھے اپنے خط میں مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے روایتی انداز میں قربانی کرنے کی اجازت دی جائے اور سرکولر واپس لیا جائے۔ سعودی حکومت نے عید الاضحیٰ کے دوران مسجد حرم کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا اور اس سلسلے میں سعودی حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال حج کی تیاریوں میں عازمین کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بنگلہ دیشی ہم منصب شیخ حسینہ کو فون کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں قائدین نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ عمران خان نے شیخ حسینہ سے کورونا سے ہوئی ہلاکتوں پر اظہار افسوس کیا۔ ریاست تلنگانہ کے محکمہ صحت نے دواخانہ عثمانیہ کی تاریخی عمارت کے تخلیہ کے احکام جاری کر دیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 دن کے دوران ریاستی حکومت کی جانب سے دواخانہ عثمانیہ کی تاریخی عمارت کے انہدام کے سلسلے میں قطعی فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے راتوں رات اسے بھی منہدم کر دیا جائے گا۔ دواخانہ عثمانیہ کی تاریخی عمارت کو منہدم کرنے کے سلسلے میں ڈاکٹرز کے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے محکمہ صحت کی جانب سے احکام جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز، طبی عملہ اور نیم طبی عملے کے علاوہ دیگر ملازمین فوری اثر کے ساتھ قدیم عمارت کے تخلیہ کو یقینی بنائیں۔ ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ عثمانیہ دواخانے کو روانہ کیے گئے مکتوب میں
اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ پرانی عمارت کا فی الفور تخلیہ کرتے ہوئے ان کے دفتر کو مطلع کریں اور عمارت کو مہر بند کر دیا جائے۔ قلب شہر میں واقع دواخانہ عثمانیہ کی تاریخی عمارت کے انہدام کے سلسلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے 2015 سے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کوششوں کو مختلف تنظیموں اور سماجی کارکنوں نے ناکام بناتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس تاریخی عمارت کے انہدام کے بجائے اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں، اور ایسا کرنا ممکن بھی ہے، لیکن ریاستی حکومت کی جانب سے منظم کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ نہ پہناتے ہوئے عمارت کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا گیا، اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہوئے دواخانہ عثمانیہ کی تاریخی عمارت کو منہدم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سیکریٹریٹ کی قدیم عمارتوں کو منہدم کرنے کے عمل کے میڈیا کوریج کی خواہش کرتے ہوئے داخل کردہ عرضی کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عرضی گزار نے اپنی عرضی میں کہا کہ حکومت اس سارے عمل کو راز میں رکھنا چاہتی ہے۔ سیکریٹریٹ کے انہدام کے دوران کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، عوام کو اس سے میڈیا کے ذریعے واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ اس پر بینچ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت سے اس سلسلے میں سوال کیا اور پوچھا کہ میڈیا کو کوریج کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ انہدام کے دوران سیکریٹریٹ کے احاطے میں کافی احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے اور اس عمل کے دوران کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے کوئی بھی حادثہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی پیشی کا سلسلہ جاری ہے۔ 22 جولائی کو 1554 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ 9 اموات ہوئی ہے۔ اس طرح ریاست میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 49,259 ہو گئی اور مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 438 ہو گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں 25 جولائی کو انقلابی مصنف وڑا وڑا راؤ کی رہائی کے لیے نیکسلائٹ کی جانب سے بند کے اعلان کے بعد ریاست میں محکمہ پولیس کی جانب سے نیکسلائٹ سے متاثرہ اضلاع میں پابندیاں اور تحدیدات عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی تشکیل جدید اور نئی کمیٹیوں کے قیام کے بعد کی گئی اس پہلی بند کی اپیل کے ساتھ ہی سی پی آئی نے سڑک کی تعمیر کے لیے موجود مشنری کو نظر آتش کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ سی پی آئی ماؤیسٹ کی جانب سے ریاست تلنگانہ میں 25 جولائی کو وڑا وڑا راؤ کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ بند منانے کے اعلان نے محکمہ پولیس کے تمام شعبوں کو متحرک کر دیا ہے۔ اسپیشل پولیس فورس کے علاوہ گرے ہاؤنڈز اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے نیکسلائٹ سے متاثرہ اضلاع اور دیہی علاقوں میں موجود دیہی عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جاریہ ماہ کے اختتام تک اپنے گاؤں سے باہر نہ نکلیں اور تفریحی سرگرمیوں سے اجتناب کریں۔ گریٹر حیدرآباد میں کورونا کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے مختلف علاقوں کے تاجرین نے رضاکارانہ طور پر لاک ڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے اپنے کاروبار بند کر لیے ہیں۔ کوکٹ پلی، سردار پٹیل نگر اور اطراف کے دیگر علاقوں کے تاجرین نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رضاکارانہ طور پر کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً ایک ہفتے تک علاقے میں تمام کاروبار بند رہیں گے۔ اطراف کی بعض کالونیوں کے تاجرین نے بھی رضاکارانہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ جی ایچ ایم سی کے علاقے ریاست تلنگانہ میں کورونا کے ہاٹ اسپاٹ بنے ہوئے تھے، لیکن پچھلے ایک ہفتے کے دوران کورونا کے معاملات میں کسی قدر کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد دونوں شہروں کے اہم جنکشنز پر ٹریفک میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے اہم جنکشنوں کے علاوہ سکندرآباد میں پنجاگٹا، پیراڈائز بیگم پیٹ، رانی گنج، ٹینک بینڈ، حمایت نگر، آر ٹی سی کراس روڈ، مشیرآباد اور دیگر جنکشنز پر معمول کے برعکس ٹریفک میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جو کہ گزشتہ ہفتے کے دوران حیدرآباد میں کورونا کے معاملات میں کمی کے بعد عوام میں معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے محکمہ پولیس کو ہدایت دی ہے کہ اس سال یوم آزادی کے موقع پر ایسے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جن کا جیل میں برتاؤ اچھا رہا ہے۔ اس ضمن میں رہا کیے جانے والے قیدیوں کی ایک فہرست تیار کرنے کی چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے آج پرگتی بھون میں چیف سیکریٹری اور دوسروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔